अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त दुनियाए सियासत का एक अहम ख़बर सुनने को मिला और वो ख़बर है अमेरिका के सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक जलसे के दौरान कातलाना हमला हुआ और जिससे एक जो शरीक था जलसे में शख्स मर गया, एक ज़ख्मी हुआ और ख़ुद जो है डोनाल्ड ट्रंप के गोली कान से होती हुई निकल गई, जिससे वो मामूली ज़ख्मी हो। ये कातलाना हमला क्यों हुआ? इस कातलाना हमले की वजूहात क्या हो सकते हैं? ये तो ज़ाहिर है अमेरिका के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उनके पास एजेंसी है, वसाइल हैं, वो ख़ुद इस बात का तयन करेंगे कि इसके क्या वजूहात थे। लेकिन हम जो इधर बात करेंगे वो उसके जो सियासी पहलू है उससे बात करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ और उसकी वजूहात क्या हैं, सियासी वजूहात क्या हैं, उसके इंतज़ामी वजूहात, उसके जो क्या कहते हैं कि जो जराइम के एतबार से जो उनकी एजेंसियाँ हैं वो ख़ुद तय करेंगी। लेकिन सियासी वजूहात पे बात हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे आप सब जानते हैं कि मिजाजन और सियासी अमल के एतबार से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मुख्तलिफ सदर रहे हैं। पास्ट में वोकल बहुत थे, अपने नज़रियात को छुपाते नहीं थे, अमेरिका के इंतहाई दाएं बाजू के सियासी रुझानात के हामी थे, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ थे और साथ ही साथ जो एक भरम था अमेरिकी सियासत का कि वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे जमहूरी तरीके से हर चीज़ डायलॉग, डिस्कशन और गुफ्तगू से तय होती है, उस से हट के इनके इक़दामात रहते थे। कभी वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ बात करते थे, कभी सेनेट के ख़िलाफ़ बात करते थे, कभी अमेरिकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बात करते थे और कभी जो है जब मौका आए, जब ये इंतखाबात में हार गए ये या हरवाया गया जो कुछ भी है, तो इसने जो है ना वो जो ताकत की अलामत इमारतें हैं उसके अंदर अपने हामियों के साथ पहुंच गया। एक वायलेंस वाली कैफियत थी। तो इससे पहले जो वायलेंट तरीक़ाकार है, इंतखाबात नताइज को नहीं मानना, गलियों में आ जाना, इमारतों पे कब्ज़ा करना, वायलेंस करना, ये आम तौर पे जो पिछड़े हुए तरक्की से महरूम जो नीम जमहूरी ममालिक थी उनमें ये रवाज था। लेकिन इसने ये किया और फिर मुसलसल जो उसकी अपोजिशन रही है वो इस तरह रही है कि मतलब जो अमेरिकन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसकी रवायात से हट के रवायत रही है। अब जो एक दूसरा पहलू है वो क्या है? वो ये है कि पहले डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दो मुख्तलिफ अमरीकी सरमाएदारों के, अमरीकी अशराफिया के रुझानात की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते थे और वो कभी छुपाते नहीं थे। मसलन डेमोक्रेट्स के बारे में ये ख्याल होता था कि जब वो डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं तो
انڈسٹری کو، صنعتوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس پہ کام کرتے تھے، یا ایسے جو پالیسیاں بناتے تھے جس میں جو ہے نا صنعت کاری ہو، کیپٹل کی جو جنریشن ہے وہ صنعتوں کے ذریعے سے ہو، اور ان کی ایکسپلائٹیشن کا جو فوکس ہوتا تھا وہ انڈسٹریل کیپٹل سے ہوتا تھا، انڈسٹریل پروڈکشن سے ہوتا تھا۔ اور ریپبلکن ٹریڈیشنلی آرمامنٹ انڈسٹری دنیا میں جنگیں کروانا، پراکسیز کروانا، علاقائی جنگیں کروانا، تناؤ پیدا کرنا، اور اس تناؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ٹینشن ہوتی تھی دنیا میں، کشمکش ہوتی تھی، اس کشمکش اور ٹینشن کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، اپنے اسلحے کو بیچ کے پیسے کماتے تھے۔ تو یہ دو مختلف رجحانات تھے، لیکن وقت نے بدلنا شروع کیا، اور ایک وقت یہ آیا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن امریکہ میں اب نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے جو آرمامنٹ انڈسٹری، اس میں بھی بہت زیادہ کمپیٹیٹر دنیا میں آ گئے ہیں، بہت زیادہ مقابلہ چل رہا ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے بیچ میں اسلحہ بیچنے کی، چھوٹا اسلحہ اور اس طرح کی تو خود جو ہے مختلف ممالک اپنے بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن جو بہت ہی سافٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اس کے اندر بھی دنیا کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک جو ان کا ٹریڈیشنل کام تھا ریپبلکن پارٹیز کی حکومت میں آنے کے بعد، وہ بھی اپنے تقریباً ایک کمزور سطح پہ جو ہے نا وہ پہنچ گئے۔ اب تیسرا طریقہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈالرز چھاپنا، کیونکہ ڈالرز انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ہے وہ جو قدر کے تعین کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں ٹریڈ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل فائنانشیل ڈیلز ہوتے ہیں، ان کی پیمنٹ ان میں سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے بینکنگ انڈسٹری اور اپنا جو ڈالر کے چھاپنے اور اس کے نتیجے میں جو ٹریڈ ہے، اور اس ٹریڈ کو جو ہے جو دنیا کرتی ہے اور اس میں ٹرانزیکشن ڈالرز میں ہوتی ہے، وہاں سے پیسے آتے ہیں، یا جو ہے امریکن جو انفراسٹرکچر ہے جو سروسز سیکٹر کہلاتا ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو جابز ہیں، ان کی بنیاد پر امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی سسٹینیبل طریقہ کار نہیں ہے، اس پہ جو ہے یقینی طور پہ جو ہے ہر وقت انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، چائنا اور اس طرح کی جو بہت سارے ممالک ہیں جو آ گئے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ان سابقہ دو پالیسیوں کو جو امریکنس اور ڈیموکریٹس جو ہے نا وہ چلاتے تھے وہ چلائیں۔ اب تو ہلکی سی لکیر بھی پالیسیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اندر پاور اسٹرکچر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو پریزیڈنسی، یہ سارے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پالیسیز پہ عراق ایران جنگ، افغانستان میں جو ہے نا وہ فوجیوں کو وڈرا کرنا، اور پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن کس طرح ہونے چاہیے، یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر بڑا تلخی آ رہی ہیں، ایک دوسرے ٹکراؤ رہا ہے، اور اس حد تک ٹکراؤ اور تلخی آ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزیں میڈیا کے لیے بھی سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ انفیکٹ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ امریکی جو سرمایہ داری ہے اسپیسیفکلی، اور عالمی سرمایہ داری جنرلی جو ہے بہت زیادہ کرائسس کے اندر گھر چکا ہے، اور جب کرائسس میں کوئی چیز گھر جائے اور وے آؤٹ نکلنے کا کوئی سمجھ میں آنے والا نہ ہو تو یقیناً پھر
کشمکش ہوتی ہے، پھر بحرانات ہوتے ہیں، پھر انتظامیہ چل نہیں پا رہی ہوتی ہے، پولیٹکس جامد ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے جھوٹے نعروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیات ہیں اس سرمایہ دارانہ جو طرز زندگی ہے یا جو معیشت ہے اس میں. تو یہ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے لگ یوں رہا ہے کہ یہ ایسا جو ہے نا رفٹ ہے اندر، جس کے وجہ سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں، اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی تھی. لیکن ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تضادات کی نوعیت اس طرح نظر آ رہی ہے کہ یہ اس سسٹم کے اندر اس طریقے سے اس کے حل ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ امریکن ڈیموکریسی سے امریکہ کے جو یوتھ ہے، جو رپورٹس سروے رپورٹس آ رہی ہیں، وہ اس سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اس سے مایوس ہو چکے ہیں. اور عوام کی اگر بہت بڑی اکثریت مایوس ہو جائے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے اس نظام کا چلنا ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. آج کے لیے اتنا. اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.